बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी यही है कि ईरान ने जो बलूचिस्तान में मिज़ाइल मारे हैं, इसी पर बात करनी है। इसके हर पहलू पर बात करनी है, साथ तबसरा भी करना है, तजिया भी करना है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो कपड़ों की तकसीम है, गर्म कपड़ों की, वो भी कंबल, रज़ाइयाँ, बिस्तर, ये सारे तकसीम कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में आपके तावन और अल्लाह के करम से हो रहा है। ये बेचारे लोग, बेकस लोग पानी मांगते हैं और मांगते फिर भी नहीं है। आप यकीन कीजिए, ये गर्म कपड़े नहीं मांगते। हम उनको डोर टू डोर जाके ढूंढ के अड़ोस पड़ोस से पता करके जी किन के पास नहीं हैं, कौन इस तरह की इस्तात नहीं रखता, वहाँ आपके ताउन से हम पहुँचाते हैं। खैर, आ जाएँ। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर को निकाल दिया है, यानी निकल जाने का हुक्म दिया है। अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। पाकिस्तान ने एहतजाज किया ईरान से कि जी ईरान ने बलूचिस्तान में कोई मिज़ाइल मारे हैं और उन्होंने हमला किया है और एक तरह से उन्होंने या ड्रोन मारे हैं, जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने जैश उल अदल नामी एक दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने निशाना बनाया है, वो कहते हैं। और यहाँ ये कहते हैं कि जी 2 बच्चे फौत हो गए हैं और कुछ ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात हैं। और अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि जी देखें, हम एक दूसरे के साथ हाट लाइन पे हैं, हमारे रवाबित हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, बरादराना मुल्क है, उनको हमें बताना चाहिए था, ठीक है। जो उनका मौक़िफ़ है वो कहते हैं जी बहुत दफ़ा हम बता चुके, बहुत दफ़ा। और ये तंजीम जो जैश उल अदल है, ये वही जुंदुल्ला का एक जो है ना ऑफ शूट है, या आप उसको कहें कि पहले इसका नाम जुंदुल्ला होता था, फिर उसका उन्होंने जो सरबराह था अब्दुल मालिक रेखी, उसको ईरान ने पकड़ लिया था और फिर उसको उन्होंने फांसी भी दी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने जुंदुल्ला का जो नाम है वो जैश उल अदल रख दिया। ईरान का ये कहना है कि ये इसराइली फ़ंडेड तंजीम है और ये चूँकि उन्हीं का ही है, तो इस वजह से ये हमारे ताल्लुकात भी ख़त्म करती है, ख़राब करती है पाकिस्तान के साथ। और साथ ही वो ये कहते हैं कि जी हमारे बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा और आके बम धमाके किए, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स, फ़ौज के, पुलिस के और भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के वगैरह। ये तो हुआ वाक़या, ये हुए वाक़यात। और वो कहते हैं जी हमने इनको टारगेट किया है। अच्छा, अब एक छोटी सी मैं आपको वीडियो भी सुनवा रहा हूँ, और ये वीडियो है जनाब ईरान के वज़ीर ख़ारजा की। अभी davos में हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की। और यहाँ पर जो है ना उनकी मुलाकात ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी हुई है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से लोग कह रहे हैं, बहुत सारे ज़राए, कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन जो भी हो, ये पहले ज़रा माफ़ कीजिएगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, कुछ न्यूज़, ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ ज़रा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, पाकिस्तान से मैंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान की सावरेंटी की, हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें आके मारेगा तो हम अपने टारगेट तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये ज़रा आप जल्दी से सुन लें, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अहम चीज़ें हैं। ये ज़रा बात सुन लें। I talked to my colleague, the Honorable Foreign Minister of Pakistan, and I assured him that we do respect the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan, also those of Iraq, but we don't allow our national security to be compromised and to be played with. And we have no reservation, no hesitations when it comes to our national interest. And those terrorist groups inside Pakistan and those that are affiliated to Israeli regime. And अब वो कहते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आपकी सावरेंटी का पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन कोई वहाँ से आके हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके भाग जाएगा तो हम उससे वो मारने का या उनको पूरा हक रखते हैं।
اچھا، اب اس کے بعد ذرا پاکستان کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے تقسیم بہت زیادہ ہے، اور وہ یہاں پہ یوتھیا پن اتنا زیادہ ہے اور یوتھیے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جس چیز کو بھی پھر بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنا۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا نے پاکستان اور ایران دونوں سے کہا ہے کہ آپ اس کو ایسکلیٹ نہ کریں۔ چائنا وہ ملک ہے جسے خطے میں امن چاہیے، چائنا کو اپنی اکانومی میں کی ترقی چاہیے، اور وہ ترقی الوف نہیں ہو سکتی وہ خطے۔ اسی وجہ سے چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی صلح کرا کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل تجزیہ کار اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور چائنا کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، چائنا نے دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا، لیکن یہ یوتھی ہیں۔ یہ احمد نورانی کا میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، احمد نورانی المعروف نیا یوتھیا، ٹھیک ہے نا، کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ بھی یوتھیا ہے، اور جب کوئی یوتھیا بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اپر چمبر ویسے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ زبان، غیر پارلیمانی زبان، غیر ذمہ دارانہ بیانات، باہر بیٹھے ہیں انہوں نے ہر لمحہ کوئی چیز بھی پاکستان کے خلاف مس نہیں کرنی۔ وہ احمد نورانی کہتے ہیں کہ آپ صرف پاکستانیوں سے لڑ سکتے ہیں، یہ پاکستان فوج کو مخاطب ہے، آپ صرف پاکستانی شہریوں کو مار سکتے ہیں، ان پر تشدد کر سکتے ہیں، انہیں جبری طور پر گم شدہ کر سکتے ہیں، آپ کسی ملک سے نہیں لڑ سکتے، کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ ایران پر حملہ کریں گے تو ایران آپ کو وہاں واپس ڈال دے گا جہاں سے آپ نکلے تھے۔ یہ آپ اس کی زبان بھی دیکھیں، یہ اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں صحافی ہوں، اور صحافی تھا بھی صحیح، لیکن جب سے یوتھیا بنا ہے پھر فسادی بن گیا ہے، پھر اس کا اپر چمبر بھی فارغ ہو گیا ہے۔ اب ایک اور جو ہے نا اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ بے غیرت اور بے شرم انسان، وہ عادل راجہ، دشمن پاکستان، وہ اب اس نے پھر سے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، مجھے فیملی سنتی ہیں اور مجھے بہت ہی سینئر سنجیدہ لوگ سنتے ہیں، خواتین سنتے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اب یہ مجبوری ہے کہ کوٹ ان کوٹ اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ عادل راجہ کہہ رہا ہے کہ بتایا تھا نا کہ ڈالر کھا کھا کے کمپنی کھسی ہو چکی ہے۔ اب کنجروں سے نغمے بنانے والے بیانیہ چلا رہے ہیں کہ ایران نے امریکہ کے کہنے پر پاکستان پر اٹیک کیا۔ اوے چوتیو، معاف کیجیے گا، کرائے پر نیوی، آرمی اور ایئر فورس امریکہ کو تم نے دے رکھی ہے، اور حملہ وہ ایران سے کروائیں گے۔ باقی امریکہ ایران پر حملہ خود نہیں کرتا کیونکہ وہ غیرت مند قوم ہے اور اس کی فوج پاکستان کی طرح کرائے پر دستیاب نہیں۔ آپ جب ابو جی کے کہنے پر ان کے ملک میں دہشت گردی کروائیں گے تو وہ اگلوں نے میزائل ہی مارنے ہیں نا، پھول تھوڑی پھینکیں گے۔ ہر کوئی پاکستانی جرنیلوں اور ان کے ٹونیوں کی طرح نامرد تھوڑا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ اس کی زبان ذرا دیکھیں، اس بے شرم اور بے غیرت انسان کی آپ زبان دیکھیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میری عادت نہیں ہے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ آپ فیک نیوز کا طوفان دیکھیں کہ انہوں نے ایک بنایا، حسن نصر اللہ کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا۔ اس اکاؤنٹ میں جناب یہ اب طلعت حسین جیسا سینئر صحافی بھی وہ جھانسے میں آ گیا، اور طلعت حسین صاحب لکھتے ہیں The Army High Command in Pakistan has to speak up, clarify what's going on. This is disastrous claim. It has immense internal and external implications. Officials can't keep silent when statements like these are being made. Say something or do something. This is strategic need. کس بیان کے بارے میں طلعت حسین نے کہا ہے کہ اب چپ نہیں رہنا، اب پاکستان کو یا آفیشلز کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس ٹویٹ کا جواب دینا چاہیے۔ ٹویٹ کیا تھا؟ حسن نصر اللہ کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامک ریولوشنری گارڈ IRGC is doing some remarkable work against global terrorism, this time targeting in cooperation with the Pak Army with ballistic missiles and drones. The Israel-backed Jaish-ul-Adl group in Balochistan, Pakistan. May Allah unify the Ummah
اگینسٹ دا کامن اینیمیز. اچھا، اب یہ حسن نصر اللہ کا ایک فیک اکاؤنٹ ہے، جو یہی اکاؤنٹ جو ہے نا چلتا. اب یہ وہ فرحان ورگ صاحب نے ان کا سارا کچا چٹھا کھولا ہے اور نے مختلف طریقوں سے، ایک میں ان کی یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہی لکھا کہ یہ حسن نصر اللہ کے کچھ ایک اسی اکاؤنٹ سے کچھ عرصہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈکلیئرز ڈپٹی اسپیکرز رولنگ نل اینڈ وائڈ ان کنٹروورشل سی ایم پنجاب الیکشنز. یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے جس میں حسن نصر اللہ کا اکاؤنٹ تحریک انصاف کے لوگ چلا رہے ہیں. جب حمزہ شہباز کو گزشتہ سال وزارت اعلیٰ سے عدالت نے ہٹایا تو یہ والا حسن نصر اللہ خوشیاں منا رہا تھا. جو تحریک انصاف والے بول رہے تھے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، یہ دیکھ کر سکون سے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طریقے سے ابصار عالم صاحب لکھتے ہیں، جب یہ طلعت حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تو ابصار عالم نے کہا کہ کیا جی ایچ کیو کو علم ہے کہ 2 سابق ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کا اشارہ پاک غفور کی طرف ہے، جنرل غفور آصف غفور صاحب، اور جناب دوسرے وہ پاپا جانز پیزا جنرل عاصم صاحب کے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، انہوں نے کہا کہ کیا جی ایچ کیو کو علم ہے کہ 2 سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے 5th جنریشن وار کے نام پر ٹیکس پیئرز کے پیسے سے کئی سال تک میڈیا کے ذریعے زہر، جھوٹ اور نفرت عوام کے ذہنوں میں بھری، وطن کی سالمیت کو بھیانک نقصان پہنچایا، لیکن ترقیاں پائیں. فیک نیوز طلعت حسین جیسے سینئر صحافی کو بھی دھوکہ دی گئی. اب آپ واقعی بات اسی طرح سے ہے کہ طلعت حسین جیسا صحافی بھی ان سے دھوکہ کھا گیا، اور وہ کہا کہ جناب اس طرح کا اگر سٹیٹمنٹ آیا، حالانکہ وہ حسن نصر اللہ کا وہ جو جعلی اکاؤنٹ وہ بنایا ہوا اور خود تحریک انصاف کے لوگوں نے بنایا. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ہم سے صرف ایران، میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، ایران کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دفاع کرنے کا پورا حق رکھتا ہے، ایران اپنوں کا رکھتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ساورنٹی کسی کی بھی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلے انڈیا نے کیا، اس کو ہم نے پھر جواب بھی دیا. ٹھیک، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو امریکہ نے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسامہ بن لادن کے وقت کیا تھا، وہ تو اندر پورا آ کے آپریشن کیا. انہوں نے کوئی سرحدی علاقے میں میزائل نہیں مارے، انہوں نے تو پورا آ کے آپریشن کیا. ایبٹ آباد میں گھس آئے، پورا وہ جو تھا ایک بہت بڑا مکان تھا، اس مکان کو وہ جو انہوں نے گھیرا، اس کی چھت پہ ان کے فوجی اترے اور کھڑے رہے ہیلی کاپٹر. یہاں پر اسامہ بن لادن کو مار کے گئے، اور کاکول بالکل چند فرلانگ کے فاصلے پہ یوں کہہ لیں کہ وہ تھا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اب سمجھ آ گیا آپ کو. اسی طریقے سے چائنا بھی ہم سے متعدد مواقع پر اپنی ایک ریزرویشن رکھتا ہے. ٹھیک، اور چائنا نے کئی مرتبہ احتجاج بھی کیا، جہاں پر چائنا کے لوگ مارے بھی گئے. جو سی پیک پر کام کر رہے تھے وہ بھی مارے گئے. جو وہاں پر مختلف جگہوں پر یہ ڈیم بنانے یا اس طرح کا کوئی پروجیکٹس میں بجلی کے پروجیکٹس تھے، وہاں پر بھی مارے گئے. انہوں نے تب بھی احتجاج کیا. چائنا کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، انہوں نے تب بھی احتجاج کیا. حافظ سعید صاحب کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا، آپ ابھی گوگل کر کے دیکھ لیں کہ چائنا نے ایک دفعہ تو ہمیں ہیلپ نہیں کیا تھا، اور انہوں نے ووٹ بھی ہمارے حق میں نہیں ڈالا، اور نہ ہی ویٹو کیا کہ جب انڈیا کیونکہ پھر چائنا پہ یہ پریشر آ رہا تھا کہ یہ ایک طرح سے ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے ہاں آ کے یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں. اچھا، اب ایک معاملہ ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ انہوں نے جب ایران کا دورہ کیا تھا تو ذرا تھوڑا سا آپ خود سن لیجئے ایران کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان نے کیا کہا تھا، جب یہ یوتھی اب دوسری طرح کی چھلانگیں مار رہے ہیں، اور ایران نے کیا کہا تھا، بلکہ دوسری طرح کی تو کیا اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. عمران خان نے اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا ایران کے اندر بیٹھ کے، یہ سن لیجئے.
And I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. So the security chief will be sitting with his counterpart here. ایران پر ہمارے ملک سے حملے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ملک سے ہی ہوتے ہیں، اور ایران سفر کر رہا ہے، اور سیکیورٹی چیف یہاں ہے، وہ آپ کے سیکیورٹی چیف کے ساتھ ان کا اشارہ DGISI کی طرف تھا، اور وہ آپ کے سیکیورٹی چیف کی طرف آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس معاملے کو حل کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب تھے جو سابق وزیر اعظم، اور یہ ایٹ اے ٹائم چائنا نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ایٹ اے ٹائم آپ کی انڈیا کی سرحد بھی غیر محفوظ ہے، اب افغانستان کی سرحد بھی آلریڈی غیر محفوظ ہے، اب ایران کی بھی اگر غیر محفوظ ہو جاتی ہے تو یہ بہت سارے فسادی یوتھیوں کو سوٹ کرتا ہے، یہ پاکستانیوں کو سوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ساتھ ایران نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے کچھ لوگوں کو اغوا کر کے یہاں پاکستان لایا گیا تھا، اور یہی جندولہ اور جیش العدل لائے تھے، اور پھر اس کے بعد پاکستان فوج نے مدد کی تھی اور ان کے بہت سارے لوگوں کو واپس کیا تھا، کچھ تو فوت بھی ہو گئے تھے اور ان کو بھی واپس کیا، اور وہاں پر بھی متعدد حملے ہوتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا تو ایک حریف ملک ہے، ایک دشمن ملک ہے جو پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا، گو کہ ان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن ایک روایتی حریف ہے، اس کو تو چھوڑ دے نا، وہ تو ہر وقت کہتا رہتا ہے، اور ان کے اپنے لوگ بھی ہم پکڑ لیتے ہیں، اور ان کا ابھینندن بھی گرایا، اور یہاں پہ کلبھوشن بھی ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ لیکن چائنا کو بھی ریزرویشن ہیں، ایران کو بھی ریزرویشن ہیں، افغانستان کو بھی ریزرویشن ہیں۔ یہ ڈان لیکس کیا تھا؟ ڈان لیکس یہی تھا کہ اس وقت کے جو سیکٹری خارجہ تھے وہ اعزاز چودھری صاحب، انہوں نے دورہ کیا تھا کچھ وفد کے ساتھ باہر کے ملکوں میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے ہاں ٹیررزم کنٹرول کریں یا پھر پابندیوں کے لیے ریڈی ہو جائیں، کاروائیاں کریں اپنے ٹیررسٹ کے خلاف، یا پھر پابندیوں کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ تو پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے آرمی چیف اور DGISI اس وقت غالباً رحیل شریف صاحب تھے، اور ساتھ وہ جو رضوان اختر تھے وہ تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ تو کریں کاروائیاں پھر۔ تو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی طرف منہ کر کے کہا کہ کاروائیاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن پھر یہ چھڑوا کے لے جاتے ہیں بندوں کو، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں ان کے خلاف۔ اس پہ تلخی ہو گئی تھی، کافی ٹھیک ٹھاک کر کے تلخی ہو گئی تھی ڈان لیکس میں، اور پھر اس کے بعد ڈان لیکس کو بہانہ بنا کے وہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ، اور بہت تلخی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ ڈان لیکس ہی آگے چلا، اور اسی بنیاد پر اور پھر بہت ساری چیزیں چلیں، آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے، میں اس پہ ویڈیو کر چکا ہوں مکمل طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور خواجہ آصف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حافظ صاحب، آرمی چیف صاحب، بہت ہی سمجھدار انسان ہیں، بہت ہی سمجھدار ہیں، ان کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے ہماری اپنی فوج بھی ٹیررزم اور ٹیررسٹ کے نشانے پہ ہے۔ بلوچستان میں آئے روز ہمارے اپنے جوانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں بھی، پورے ملک میں ایک طرح سے، اور وہ ہم نے بہت بڑی شہادتیں دی ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، لیکن یہاں سے اگر کوئی ایران میں جاتا ہے یا افغانستان میں جاتا ہے یا ایون انڈیا میں جاتا ہے یا چائنا میں جاتا ہے، کہیں پر بھی جاتا ہے، یا ان کے کوئی اہداف کو، ہمیں یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی میں چائنا کے سفارت خانے پہ جس طرح سے حملہ ہوا اور وہاں پہ بندے مارے گئے تھے، تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو ہمیں خود اپنا گھر صاف کرنے کی، اپنا گھر ٹھیک کرنے کی، اپنا دامن جھاڑنے کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں خود انٹرنیشنل لا کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، بہت سارے بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت وکلا، بہت سارے مطلب سرونگ لوگ، بہت سارے مجھے دیکھتے بھی ہیں اور ساتھ بتاتے بھی ہیں اور میسیج بھی کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا میں ایک ٹرم ہے ہارٹ پرسوٹ۔ ہارٹ پرسوٹ کا معنی، پہلے تو اب آپ اس کو جنیوا کنونشن میں دیکھ لیں،
یا سوری آپ اس کو ویانا کنونشن میں دیکھ لیں، آپ اس کو جناب اقوام متحدہ کے رولز میں دیکھ لیں، مختلف شقوں میں دیکھ لیں. پہلے تو وہ جناب ہارٹ پرسوٹ پانیوں تک تھا کہ جی اگر کوئی کشتی اس طرح سے گڑبڑ کر کے اپنے علاقے میں چلی گئی ہے تو ان کو رائٹ ہوگا کہ وہ کشتی کو پرسو کریں اور اس کشتی کو یا آبدوز کو یا جہاز کو تو وہاں پہ اس کو ماریں. دیٹ از کالڈ ہارٹ پرسوٹ. دشمن اپنا اس علاقے میں جا کے ماریں کہ جس کے لوگ آپ پر حملہ کر کے بھاگ گئے ہیں. امریکہ نے بھی اسی ہارٹ پرسوٹ کو بہانہ بنا کے عراق پہ چڑھ پڑا اور چڑھ دوڑا، اور پھر اس کے بعد اسی ہارٹ پرسوٹ کو بہانہ بنا کے وہ امریکہ اپنا افغانستان پہ چڑھ دوڑا. ہارٹ پرسوٹ کو ہی بہانہ بنا کے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو مار گیا کہ جی ہمارے اہداف جو ہے نا یہاں پر ہیں، جیسے ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے ان چیزوں کو ڈائلاگ سے تو ضرور حل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی منجی تلے پہ ڈانگ پھیرنی چاہیے کہ ہم سے جتنے بھی ہمسائے ہیں آخر وہ سارے نالاں کیوں ہیں. چلو انڈیا تو ہمارا روایتی حریف ہے، لیکن وہ سارے کے سارے نالاں کیوں ہیں؟ وہ کیوں اس طرح سے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب جو بھی ہے یہاں آپ کے پاس انہوں نے پناہ لے کے آس پاس کے پڑوسیوں پر حملہ کر کے دوبارہ چھپ جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے پاک فوج کو، اور انشاءاللہ وہ کرے گی، اور انشاءاللہ مجھے اپنی پاک فوج پر پورا اعتماد ہے اور آنکھیں بند کر کے اعتماد ہے کہ وہ کسی فسادی، کسی انتشار پسند اس کے اس میں نہیں آ کے، اور نہ ہی وہ جیسے چائنا نے کہا ہے کہ دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ باتیں کچھ ہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں مجھ جیسے لوگوں کی یہ باتیں بری لگیں گی، کیونکہ ظاہر ہے جو امن کی بات کرتا ہے، جو بات یہاں پہ مزاج بن گیا ہے کہ جو اوے کر کے بولے وہی بہت اچھا لگتا ہے. جو بولے کہ ابھی جناب یہ پاکستان کے ایک وزیر داخلہ گزرے ہیں اور بھی ان کے پاس وزارتیں تھیں، شیخ رشید جو آج کل دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں. انہوں نے وہ اکثر و بیشتر کہتے تھے وہ جی ہم نے کوئی شبرات پر بم پھوڑنے کے لیے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے تو ہم نے نہیں ایٹم بم رکھا ہوا. یہ مطلب یہ اب اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ نہ وہاں مندروں میں ٹلیاں بجیں گی، ٹلیوں کی آوازیں، نہ وہاں گھاس اگے گی، نہ وہاں یہ ہوگا، تو ہم نے کوئی شبرات پہ تو نہیں پھوڑنے کے لیے رکھا ہوا وغیرہ. یہ پاکستان کے وزیر داخلہ تھے اور یہ ذمہ دار انسان تھے جو اس طریقے سے آگ لگانا چاہتے تھے. وہ اگلوں کہنا چاہتے کہ ہم پھینکیں گے تو آپ بھی پھینک دیں، خدا نہ خواستہ. تو میں ایسی باتیں تو کبھی بھی نہیں کروں گا کہ سارے کے سارے جو بارڈرز ہیں وہ آپ کے غیر محفوظ ہو جائیں، ہر طرف سے گولیوں کی آوازیں ہوں، آپ کی فوج جو ہے نا وہ سرحدوں پر ہو، اور اندر ہمیں تو انٹرنل ایکسٹرنل دونوں خطرات ہیں، اور مشرقی بارڈر بھی، مغربی بارڈر بھی، ایران کے ساتھ بارڈر بھی، جو بھی ہو ساری کی ساری خدا نہ خواستہ غیر محفوظ ہو جائیں تو کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟ تو کبھی بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب ان فسادیوں کے اس میں نہیں آئیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے حوالوں سے، بہت ساری چیزوں سے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل لا بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی ساورنٹی کا احترام ہونا چاہیے. پاکستان کی ساورنٹی کا احترام کرے ایران کی ساورنٹی کا پاکستان کو کرنا چاہیے، اور یہاں پر جتنا بھی، لیکن یہ کسی بھی حوالے سے کوئی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم نہیں ہے. پاکستان خود اس کو بھگت رہا ہے. پاکستان نے بہت سارے شہداء اٹھائے ہیں، بہت ساری قربانیاں دی ہیں. تو لیکن یہ فسادی ہیں جو اس طرح سے فساد کر کے دوسروں کے ملکوں میں جا کے حملہ کرتے ہیں اور یہاں ہمارے ہاں چھپتے ہیں، اور ہم انٹرنیشنلی پھر اس میں آ جاتے ہیں مشکل میں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.